औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व शफीअना व मौलाना मुहम्मद व अला आले मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। मोहतरम ख़वातीन हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। क़याम सुबह के साथ एक बार फिर हाजिर मैं हूँ आपका मेज़बान अनीक अहमद। ख़वातीन हज़रात, आज हम सूरह माइदा की आयत नंबर 63 पर बात करवाएंगे अपने अहद के जय्यद आलिम दीन से, मुफस्सिर कुरान से। आप और हम जानते हैं कि क़याम सुबह में हम रोज़ाना बात करते हैं, यानी पीर, मंगल, बुध और जुमेरात, इन 4 दिनों में हम कुरान करीम की मुख्तलिफ आयात के ताल्लुक़ से सीखते हैं। मुमताज़ उलमा से वो तशरीफ़ लाते हैं, ज़हमत करते हैं, लेकिन हम तक कुरानी उलूम पहुँचाते हैं। कुरान करीम की इन आयात के क्या माना हैं, मफ़ाहीम हैं, वो हमारे जय्यद उलमा अल्लाह इन्हें सलामत रखे कि हम तक मुंतकिल करते हैं। ख़वातीन व हज़रात, जुम्मा और हफ्ता 2 दिन सवाल व जवाब के लिए होते हैं। आप और हम जानते हैं, आपके सवालात होते हैं और मुफ्ती साहब के कुरान और सुन्नत की रोशनी में जवाबात। आज सूरह माइदा की आयत नंबर 63 माशरे के सुधार के ताल्लुक़ से बात हो रही है कि माशरे के सुधार के ज़िम्मेदार कौन हैं। बहुत सारे हलक़े हैं, बहुत सारे तबक़े हैं, लेकिन कुरान यहाँ पर क्या बयान फरमा रहा है, मुखातिबत किन से हो रही है, ये भी हम सवाल रखेंगे। और ये उलमा, मशाइख, ये क्या करते थे। अल्लाह फरमा रहा है कि उनके उलमा और मशाइख उन्हें गुनाह पर ज़बान खोलने और हराम खाने से नहीं रोकते थे। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। यानी उलमा और मशाइख की ज़िम्मेदारी ये भी होती है। किन के उलमा? यकीनन ये बनी इसराइल के उलमा की बात हो रही है। यकीनन बहुत ही बुरा कारनामाए ज़िंदगी है जो वो तैयार कर रहे हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ख़वातीन व हज़रात, कुरान कभी पुराना नहीं होता, शरीयत कभी पुरानी नहीं होती। बार बार ये गुफ्तगू होती है हमारे प्रोग्राम्स में। ये आयत आज हमारे जो मुअज़्ज़िज़ उलमा हैं उनसे क्या मुखातबत कर रही है। क्या इस आयत के माना, मफ़ाहीम, ज़ाहिर है हमारे मुअज़्ज़िज़ उलमा वो साहिबान इल्म हैं, हमसे ज़्यादा जानते हैं, तो इस आयत की रोशनी में उनका किरदार माशरे के सुधार के हवाले से, अखलाकियात के हवाले से, इस्लाह के हवाले से तो किरदार सामने यकीनन है। और एक बहुत बड़ी बात, जो शायद सबसे बड़ी बात, कि हमारे मुअज़्ज़ज़ उलमा ने दीन और अक़दार को और शायर इस्लामी को महफूज रखा हुआ है। ये बहुत बड़ा काम है। आज भी मसाजिद में अज़ानें होती हैं, लोग हज और उम्रे के लिए जाते हैं, नमाज, रोज़ा, ज़कात सब कुछ हो रहा है। लेकिन यहाँ जो इस आयत में अल्लाह ताला फरमा रहा है कि लोगों को गुनाह जब वो देखें और जो लोग हराम खा रहे हों तो उन पर भी जो कदगन लगाना, उन्हें रोकना, ये भी उलमा की ज़िम्मेदारी है। एक सवाल हम ये भी रखेंगे। ख़वातीन व हज़रात, माशरे तब्दील होते रहते हैं, अक़दार तब्दील होती रहती हैं, तो अंदाज़ नसीहत का, अंदाज़ वास का क्या तब्दील होता रहेगा। एक ज़िम्मेदारी क्या ये भी है हमारे मुअज़्ज़ज़ उलमा की। ख़वातीन व हज़रात, बहुत सारे सवालात रखेंगे हम और सीखेंगे मोहतरम मुफ्ती इरशाद अहमद एजाज़ साहब से। ख़वातीन व हज़रात, मुफ्ती इरशाद अहमद एजाज़ साहब हमारे मुल्क का एक बड़ा नाम। जामे कराची से आपने डॉक्टरेट किया। आज के जदीद मसाइल पर आपकी गहरी निगाह। फ़ारिग़ तहसील दारुल उलूम कराची। मुफ्ती साहब को खुश आमदीद कहते हुए प्रोग्राम का आगाज़ अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से
सूरतुल माइदा और आयत 63। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लौला यन्हाहुमुर रब्बानियून वल अहबार रब्बानियून वल अहबार अन कौलिहिमुल इस्म व अक्लिहिमुस सुहत लबिअस मा कानू यस्नऊन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। उनके उलमा और मशाइख उन्हें गुनाह पर ज़बान खोलने और हराम खाने से नहीं रोकते। यकीनन बहुत ही बुरा कारनामा ज़िंदगी है जो वो तैयार कर रहे हैं। ख़वातीन और हज़रात, इससे पहले कि हम रखें आज के प्रोग्राम के हवाले से पहला सवाल मोहतरम मुफ्ती इरशाद साहब की खिदमत में, उससे कबल कल के पूछे गए सवाल का दुरुस्त जवाब और आज का सवाल आपकी खिदमत में। कल का सवाल हमारा ये था कि ग़ज़वा उहद में शोहदा की तादाद कितनी थी? दुरुस्त जवाब 70। आज का सवाल नोट फरमा लीजिए। पहली और दूसरी वही के दरमियान कितने अरसे का वक्फा था? 7 माह, 4 माह या 6 माह? जो दुरुस्त जवाब आप समझते हो रवाना फरमाइए। हमारे फ़ोन नंबर्स हैं 009221345270009। हमारा दूसरा फ़ोन नंबर है 009221343000980। हमारा ईमेल एड्रेस ps@duniatv.tv। हमारा SMS का नंबर 3031 और हमारा व्हाट्सएप का नंबर है 00923218250194। मुफ्ती साहब, सूरह माइदा आयत नंबर 63 मुखातबत किससे हो रही है? अव्वलीन मुखातबत यकीनन ये बनी इसराइल के उलमा का जिक्र हो रहा है। तो माशरे के सुधार, हराम जो लोग खा रहे हैं उनको रोकना, बुरी बातों पे टोकना, ये भी उलमा की जिम्मेदारी कुरान बता रहा है। इरशाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। अनीक साहब, कुरान करीम में अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने कुरान इस उम्मत का जो जिक्र करते हुए जो कुरानी सिफ़ात बयान की हैं, जी, तो एक बड़ी मशहूर और मारूफ सिफ़त है जो सूरह आल इमरान के अंदर बयान फरमाई है कि तअमुरून बिल मारूफ़ व तन्हौना अनिल मुनकर, कि तुम लोग नेकी का हुक्म दोगे और बुराई से रोकोगे। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने बनी इसराइल की जो ख़राबियाँ बयान फरमाई हैं उनमें से ये एक ख़राबी बयान की है। जो बहुत सारी उनकी ख़राबियाँ थीं कि वो हराम भी खाते थे, एक दूसरे को क़त्ल व क़िताल करते थे, अंबिया से लड़ते थे। एक सिफ़त बयान फरमाई है उनकी, और जिसके ऊपर ये जिसे कहते हैं कि एक तौबीख़ी अंदाज़ है कि लौला यन्हाहुम, ऐसा क्यों नहीं होता। जी हाँ। कि दो लोगों का जिक्र आया है। एक है रब्बानियीन, जिनको हम कह सकते हैं, इसका तर्जुमा हम उर्दू में करें कि अल्लाह वाले, रब वाले, यानी अल्लाह वाले लोग जिन्हें हम ताबीर करते हैं। वल अहबार, बड़े उलमा। बाज़ हज़रात कहते हैं कि इससे मुराद बनी इसराइल यानी यहूद और नसारा दोनों के लोग मुराद हैं। बाज़ हज़रात कहते हैं कि इससे यहूद के मशाइख और उलमा मुराद हैं। यानी रब्बानियीन से मुराद हैं अल्लाह वाले जो मशाइख, जिसे हम अपने यहाँ उर्फ़ रिवाज में कहते हैं, यानी वो हज़रात जिनका ताल्लुक़ इल्म के मुकाबले में इससे ज़्यादा इस्लाह का, हिदायत का, वाज़ का, नसीहत का होता है। और अहबार से मुराद हैं वो अहले इल्म जिनका बुनियादी काम अल्लाह का कलाम, अपने नबी का कलाम वजाहत के साथ उम्मत तक पहुँचाना होता है। तो कुरान करीम में अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने अमर बिल मारूफ़ और नही अनिल मुनकर के तर्क करने के ऊपर यहूद और नसारा के जो उलमा हैं उन पर तनकीद करते हुए इरशाद फरमाया है कि ऐसा क्यों नहीं हुआ कि जब कौम गुमराही की तरफ जा रही थी, कौम हराम खाने की तरफ जा रही थी, कौम जो है वो बदकलामी करती थी। यानी बदकलामी से यहाँ पे कई तरह की चीज़ें मुराद हैं, अल्लाह के बारे में, अम्बिया के बारे में, दीन के हवाले से, आपस में, मुआशरत में। जब इस हद तक वो जब
اپنے اخلاقی معیارات میں گر رہے تھے، اللہ کی نافرمانی میں ڈوب رہے تھے، تو جو اور طبقات ہیں جن سے اور بہت سارے سوال ہیں، تو اس میں سب سے بڑا سوال ربانیین اور احبار یعنی کہ اللہ والوں سے، مشائخ سے اور علماء سے یہ ہے کہ وہ آگے بڑھ کر اس گمراہی کے آگے ایک بند کیوں نہیں باندھتے، اس کے ان کو لوگوں کو نصیحت کرنے کی کوشش کیوں نہیں کی، اور نصیحت کر کے ان کو روکنے کی کوشش کیوں نہیں کی۔ اس کی تفسیر میں علماء نے دو باتیں لکھی ہیں۔ ایک بات تو یہ لکھی کہ اس سے مراد دو صورتیں تھیں، کہ ایک تو یہ کہ وہ نصیحت کرتے ہی نہیں تھے، خاموش بیٹھے رہتے تھے کہ بھئی جو ہو رہا ہے ہونے دو، ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں، ہم اپنی زندگی میں رہیں گے۔ اور دوسری اس کی وہ صورت بھی مراد ہے جو قرآن کریم میں کئی جگہ پہ اشتروا بآیات اللہ ثمنا قلیلا والی بات مراد لی، کہ جب وہ قوم کسی غلط کام میں جاتی تھی تو بجائے اس کے کہ ان کو سمجھائیں، ان کے لیے راستے اور کھول دیا کرتے تھے کہ ہاں ٹھیک ہے اس کا یہ مطلب ہے، تم ایسا کر لو ویسا کر لو۔ اور خاص طور پہ اگر مالدار آدمی آ جاتا مالدار تو اس سے پیسے لے لیتے اور مطلب ہی تبدیل کر دیتے۔ مالدار آدمی آ جاتا یا اقتدار والا طاقتور آدمی آ جاتا تو اس کی مطلب کے لحاظ سے تبدیل کر دینا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ قوموں کی اصلاح میں اور قوموں کو ہدایت کے راستے پہ گامزن رکھنے میں، ان کا رخ سیدھا رکھنے میں، اور خاص طور پہ رخ سیدھا رکھنے میں اللہ کی مرضی کے مطابق، یعنی ایک تو رخ یہ ہے کہ وہ قوم اپنے لحاظ سے سماجی ترقی کرے، کوئی سائنٹیفک ڈیولپمنٹ کرے، وہ نہیں، بلکہ مراد یہ کہ قوم کا ایک اخلاقی دھارا ہوتا ہے جس کو اللہ کے بتائے ہوئے منہج پر اور اللہ کے بتائے ہوئے صراط مستقیم پر گامزن رکھنا، اور اگر وہ ادھر ادھر نکلتے ہوں تو کھینچ کر واپس لانا۔ یہ اصلاً یہ کردار ہوتا ہے ان لوگوں کا جن کا تعلق دین سے ہے، چاہے وہ مشائخ کی شکل میں ہوں، چاہے وہ علماء کی شکل میں ہوں، چاہے وہ مبلغین کی شکل میں ہوں، چاہے وہ واعظین کی شکل میں ہوں، کہ وہ قوم کو کھینچ کھانچ کر اس دھارے پر رکھیں، ادھر سے بھٹکنے نہ دیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں بنی اسرائیل کی جو اور خرابیاں تھیں، ان میں خرابیوں میں سے کی ذکر بھی ہے، بلکہ اگر ہم قرآن کریم کی جو دوسری آیات میں دیکھیں تو بعض دفعہ ایسے شخص کا ذکر بھی آتا ہے جس کا قرآن کریم میں باقاعدہ طور پر اس کا ذکر کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے اپنا علم دیا تھا، آیات دی تھیں، اور فانسلخ منہا فاتبعہ الشیطان فکان من الغاوین، ایسے شخص کا ذکر آیا اللہ نے علم دیا تھا، دین کا علم تھا، سب کچھ تھا، لیکن وہ بھٹک گیا اور نبی کے مقابلے میں جنگ کرنے کے لیے اتر آیا۔ بلم بن باورہ کا مشہور واقعہ ہے۔ تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ جو معاشرے کے اندر اصلاح کے رستوں پر قائم رکھنا، اور معاشرے کے اندر جب معاشرہ مجموعی طور پر بھٹکنے کی کوشش کرے، اس کو کھینچ کر واپس لانا، برائی کو ان کے لیے ویلیڈیٹ نہ کرنا، یہ برائی کو ان کے لیے آسان نہ بنانا، یہ بہت بڑا کردار ہوتا ہے ان حضرات کا کہ جو مشیخت کے منصب پہ بیٹھے ہوتے ہیں، جو لوگ ہدایت کے منصب پہ بیٹھے ہوتے ہیں، جو لوگ علم کے منصب پہ، فتوے کے منصب پہ، رہنمائی کے منصب پہ بیٹھے ہوتے ہیں۔ اور اس کے لحاظ سے پھر قرآن کریم نے ان کی ایک اور صفت بھی ایک جگہ بیان کی ہے کہ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ، پھر جب وہ یہ کام کرنے کے لیے میدان میں اترتے ہیں تو پھر ان کو اس کی پرواہ نہیں ہوتی کہ لوگ ہمیں کیا کہیں گے، لوگ ہمیں برا کہیں گے، لوگ ملامت کریں گے، ڈانٹیں گے، ڈپٹیں گے، یعنی آج کے دور میں کہہ لیں ان کو بیکورڈ کہیں گے، قدامت پرست کہیں گے، یا یہ کہیں گے کہ خدا جانے کس زمانے کی پرانی باتیں لے کر آیا ہے۔ تو ان تمام چیزوں کے باوجود وہ اپنے اصل کردار کو، اپنی اصل جو اللہ نے ان کا منصب دیا ہے کہ جادہ مستقیم پر، صراط مستقیم پر ان کو امت کو کھینچ کے رکھنا، من حیث المجموع، یعنی کچھ لوگ تو یقیناً ایسے ہوں گے جو بالکل جو ہدایت نہیں پاتے ہوں گے، لیکن من حیث المجموع امت صراط مستقیم پر، اور من حیث المجموع صراط مستقیم پہ ہونے کا مفہوم علماء نے لکھا ہے کہ دو مفہوم ہے من حیث المجموع، ایک یہ کہ عملی طور پر وہ صراط مستقیم پر ہو، یہ اعلیٰ درجہ ہے، اور دوسرا یہ کہ علمی اور اعتقادی طور پہ صراط مستقیم پہ، علمی اور اعتقادی طور پہ صراط مستقیم پہ ہونے کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ کوئی گناہ کریں تو اس گناہ کے بارے میں ان کو ادراک ہو اور اعتراف ہو کہ یہ ہم غلط کرتے ہیں، یہ نہ ہو کہ اس گناہ کو جسٹیفائی کرنا شروع کریں۔ جیسے آج کے دور کے چند بڑے فتنوں میں سے صاحب ایک فتنہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آج سے 50 سال پہلے بھی معاشرے کے اندر گناہ گار لوگ ہوا کرتے تھے، ہم سبھی خطا کار ہیں، لیکن جب آپ کسی سے کوئی بات کرتے تھے کہ تم یہ حرام کھا رہے ہو، تم یہ غلط کر رہے ہو، تو وہ اس کو جسے کہتے ہیں جسٹیفائی نہیں کرتا تھا، یہ آ کر اپنی کوئی یہ نہیں بتاتا تھا کہ بھائی میں بھی صحیح ہوں، کہتا تھا ہاں بھائی ہم غلط کرتے ہیں، اللہ ہمیں ہدایت دے، شاید ہم حج پہ جائیں، عمرے پہ جائیں تو ہم چھوڑ دیں گے۔ تو ایک درجہ یہ ہوتا ہے کہ اعتقادی طور پر، علمی طور پر، نظریاتی طور پہ وہ کم سے کم اس چیز کو مانتا ہو کہ اللہ کی بتائی ہوئی بات صحیح ہے، میں راستے پر غلط ہوں، اور ایک یہ ہے کہ وہ اعتقادی طور پر بھی خراب ہو جائے۔ تو اس صورت میں امت کا جو مجموعی راستہ ہے، امت کو مجموعی طور پر کم سے کم علمی اور نظریاتی طور پہ صراط مستقیم پہ ہونا چاہیے۔ عملی طور پر اگر وہ تھوڑا بھٹک بھی جاتی ہے
لیکن اس کے اندر ایک درجے کا اعتراف ہوتا ہے، ایک درجے کا ادراک ہوتا ہے کہ ہم غلط ہیں، ہم سے غلطی ہوتی ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم واپس آئیں۔ لیکن اس کے مقابلے میں کیا ہوتا ہے کہ انسان گناہ کو ویلیڈیٹ کر دیتا ہے۔ آج اگر ہم دنیا کے بعض معاشروں میں دیکھیں کہ وہاں پر وہ تمام چیزیں جو ان کی کتاب میں اصلاً حرام تھیں اس کو ویلیڈیٹ کیا گیا۔ ہمارے یہاں بھی یہ کوشش کی جاتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں اس طرف پیشین گوئی فرمائی ہے اور امت کے بارے میں فرمایا کہ جو پچھلی امتیں کرتی رہی ہیں غلط سلط کام، تم لوگ بھی وہ کرو گے، حتیٰ کہ اگر وہ کسی گوہ کے بل میں جا کے گھس گئے تو تم بھی وہاں جا کے گھسو گے، یعنی کہ غلط معاملے میں دوسروں کی تم اتباع کرنے کی کوشش کرو گے۔ ایسے میں پھر وہ لوگ جن کا کام ہے ہدایت، جن کا کام ہے حق بیان کرنا، جن کا کام ہے اللہ کی بات کو سامنے کھول کے رکھنا، جن کا کام ہے لوگوں کو اللہ کی طرف سے ڈرانا، جیسے قرآن کریم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبی بنایا گیا تو فرمایا گیا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، سب سے پہلے آپ جا کے اپنے قریبی جو قرابت دار آپ کے ہیں، آپ کے گروہ کے لوگ ہیں، آپ کے خاندان کے لوگ ہیں، ان کو ڈرائیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ پھر ہماری ذمہ داری بنتی کہ ہم جا کر اپنے لوگ، اپنی قوم کے لوگ، اپنے خاندان کے، اپنے قبیلے کے لوگوں کو جا کر ڈراتے ہیں کہ یہ کام غلط ہے، آپ اس کام کو چھوڑیں۔ تو یہ ایک من حیث المجموع مراد ہے کہ ان کے لوگوں نے، ان کے ربانیین نے اور ان کے احبار یعنی ان کے علماء اور مشائخ نے، ان کے اللہ والوں نے اپنے آپ کو محصور کر لیا تھا۔ شاید اپنی ان کی انفرادی زندگی بہت اچھی ہو، لیکن قوم کے اندر ایک حرام کا رواج پڑ رہا ہے، قوم حرام کھاتے کھاتے اس کو جائز سمجھنے لگی ہے اور گناہوں میں مبتلا ہے، نہ صرف مبتلا ہے بلکہ اس کو اپنے لیے وہ درست بھی سمجھنے لگی، درست سمجھ رہی ہے، ویلیڈیٹ کرنے لگی۔ علی صاحب آپ ہم جب آگے اس پروگرام میں گفتگو کریں گے کہ اس آیت کا آج ہم جو جی انطباق کریں گے حالات حاضرات میں کا، ہم اندازہ کیا ہوتا ہے کہ کریں بعض چیزیں جو ہیں جی کہ ہمارے یہاں اگر آپ کسی سے جا کر کہیں کہ بھائی تم یہ جو تم زمینوں پہ قبضے کرتے ہو، لوٹ مار کرتے ہو، رشوتیں دے کے کام کرتے ہو، تو وہ الٹا آپ کے پیچھے لگ جاتا ہے کہ بھائی آپ کس دنیا سے آئیں، جی آپ کیا بات کر رہے ہیں۔ چونکہ یہ مطلب ہے اس بات کا کہ معاشرے میں حرام آئے جی اور ایک زمانے تک تو وہ برائی رہے، ٹھیک، ایک زمانے کے بعد اس کو برائی لوگ سمجھنا چھوڑ دیں۔ جی اس درجے تک جانے سے پہلے جو ہمارا سب کا ایک من حیث المجموع کردار ہے، اس امت کے بارے میں تو علماء نے لکھا ہے، جو میں نے آپ کے سامنے آیت رکھی تھی سورہ آل عمران کی، جی ہاں کہ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر سے مراد یہ کہ اب یہ معاملہ صرف امت میں چند لوگوں کے ساتھ خاص نہیں رہا، چند کی ذمہ داری کچھ زیادہ ہے لیکن ہر ایک کی ہے، باپ کی بھی ذمہ داری، بڑے کی ذمہ داری، کہ وہ اس معاملے کو سامنے کھول کے رکھیں۔ حکمران کی بھی ذمہ داری، حکمران کی بھی ہے، علماء کی بھی ہے، مشائخ کی بھی ہے، لیکن یہاں صرف یہاں پر کی اس بات ہو رہی ہے، اختصاصاً ان کی بات ہو رہی ہے کہ جو دین سے وابستہ لوگ ہیں۔ جی سبحان اللہ، تو ہم امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حصہ ہیں اور یہ ہمارے لیے فخر کی بات ہے۔ تو یہ ہر شخص کی ذمہ داری ہے، خواہ وہ ایک نچلے درجے کا آدمی ہو یا وہ حکمرانوں میں شامل ہو۔ الذین مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، امر بالمعروف ونہی عن المنکر، پھر وہ بات آ گئی سامنے، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اچھا مفتی صاحب، اب یہاں یہ ذمہ داری جو یہ آیت بیان کر رہی ہے، تو ذمہ داری یہ نازک بھی ہے اور بھاری بھی ہے، تو اس ذمہ داری کا احساس کرنا بنی اسرائیل کے علماء نہیں کرتے تھے، اور جیسے آپ نے وہ آیت یہاں تلاوت فرمائی کہ لا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، اللہ کو یہ فرمانا پڑا کہ تم کیا کرتے ہو، اپنی کتاب یعنی توریت کی آیات، اللہ کا کلام معمولی قیمت پر بیچ دیتے ہو۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اچھا اب پہلے اس ذمہ داری کو سمجھنا، یعنی ذمہ داری ادا تو اس وقت ہوگی نا کہ ایک جاب مجھے دی گئی ہے، مجھے معلوم ہے کہ جاب اسائنمنٹ ہے، تو یہ جو جاب اسائن مجھے کی گئی ہے یہ ہے کیا؟ معاشرے کے حالات تبدیل ہوتے رہتے ہیں، یہ جو آپ نے بات فرمائی کہ وہ جو اصلاح معاشرہ، امر بالمعروف نہی عن المنکر۔ اچھا ایک اور باریک بات ہے کہ ہمارے یہاں بھی امر بالمعروف کی تو بات ہوتی ہے، نظر آتے ہیں ہمیں کہ نیکی کا حکم دیتے ہیں، پرچار کرتے ہیں، تبلیغ کرتے ہیں، لیکن جہاں برائی کو روکنے کی بات ہوتی ہے وہاں ہمارے پاس بھی خاموشی ہو جاتی ہے، یہ نہی عن المنکر نظر نہیں آتا۔ اللہ اکبر۔ تو دو تین باتیں میرے سوال میں شامل ہو گئیں کہ پہلے انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے نا چیزوں کی، کہ اگر سود حرام ہے یعنی ہے، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَآذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو جو سود کو حرام قرار اللہ نے دے دیا،
اگر میں بیان کرتا ہوں کسی محفل میں، کسی پروگرام میں، تو مجھے معلوم تو ہونا چاہیے کہ سود کیوں حرام ہے۔ تم حجاب کرو، تم گھروں میں قیام کرو، یہ حجاب کی باتیں ہیں، پردے کی باتیں وغیرہ وغیرہ۔ عورت جب گھر سے باہر نکلتی ہے تو شیطان اسے تاکتا ہے، عورت گھر میں رہتی ہے تو فرشتے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کرنا فی بیوتکن، اللہ اکبر، تم اپنے گھروں میں قرار سے رہو۔ اب یہ قرآن کریم کے نصوص ہیں۔ جب نصوص ایک شخص بیان کرتا ہے تو اس کو پہلے انڈرسٹینڈنگ اچھی ہونی چاہیے تاکہ معاشرے سے وہ جڑ جائے، کمزور آدمی دین پیش کرنے والا نہ ہو۔ ارشاد فرمائیے۔ انیق صاحب، یہ جو آپ نے بات کہی ہے بڑی اہم ہے، اس کے 2-3 پہلو ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی مشہور و معروف حدیث ہے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مختلف صحابہ کرام کو کہیں بھیجتے تھے تو تلقین فرماتے تھے کہ بشروا ولا تنفروا، سبحان اللہ۔ دیکھو خوشخبریاں دو، لوگوں کو کسی سی چیز سے متنفر نہ کرو، یسروا ولا تعسروا، آسانیاں پیدا کرو، تنگیاں نہ پیدا کرو۔ تو ایک بات ہمیں ذہن میں یہ بھی رکھنی چاہیے کہ اللہ کے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کا فہم معاشرتی تقاضوں اور اس کو ساتھ لے کر چلنا کیوں ضروری ہے۔ اس لیے کہ ایک اور روایت آتی جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے معاملے میں غلو کرنے والوں کو پسند نہیں فرمایا، ایاکم والغلو فی الدین فرمایا کہ دیکھو دین میں غلو سے بچنا۔ ایک جگہ فرمایا کہ دین کے معاملے میں جب کوئی شخص دین پر غلبہ پانے کی کوشش کرے، یعنی کہ دین کی ہر جہت کو کوشش کرے کہ میں اس کے پر عمل سے گزار لوں، تو فرمایا کہ دین غالب آ جاتا ہے، لن یشاد الدین احد الا غلبہ، یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک آدمی تمام جہاد کو مکمل طور پہ حاصل کر لے اور پکڑ لے۔ چنانچہ امت میں امر بالمعروف کے حوالے سے اور نہی عن المنکر کے حوالے سے 2-3 طبقات رہے ہیں تاریخ میں۔ یعنی کہ سب سے پہلے صحابہ کرام کے زمانے میں جو خارجی آئے تھے، خارجی کہلاتے تھے خوارج، ان کا دعویٰ یہی تھا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا، اور دین کے معاملے میں اتنے سادہ عبادت گزار ہوا کرتے تھے، عمل پیرا ہوتے تھے دین پر، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے ہی پیشین گوئی فرما دی تھی کہ وہ ایسے لوگ ہوں گے کہ تم ان کو دیکھو گے تو تم حیران ہوگے، یعنی لیکن ان کا دین سے ایسا تعلق ہوگا کہ جیسے تیر جس میں سے نکل جائے شکار میں سے تو بالکل ہی آر پار ہوتا ہے، اس کے اوپر کوئی نشان نہیں ہوتا۔ تو ایک طریقہ یہ بھی رہا ہے امت میں غلو والا، اور ایک طریقہ رہا ہے مداہنت والا، بالکل ڈھیلا ہو جانا کہ بس جو ہو رہا ہے ہونے دو، سب صحیح ہے۔ تو اس کے بیچ میں چیز کو سمجھ کر دعوت دینا، ایک تو یہ ہوتی ہے داعی کی بڑی ذمہ داری جو ہدایت کی پر لانے والا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ وہ اس طریقے سے لوگوں کو بلائے یا ایسی چیزیں پیدا کر دے کہ جس سے لوگوں کو تنگی پیدا ہو، لوگوں کو حرج پیدا ہو، اور لوگوں کے اندر نا امیدی پیدا ہو، مایوسی پیدا ہو، اور نہ ایسا ہو کہ وہ ہر معاملے میں لوگوں سے آ کر کہ تم بے فکر رہو، تم جو کر رہے ہو سب ٹھیک ہے، اور یہ دین کی پابندیاں وابندی ایسی باتیں، ایک بیچ کی راہ ہے۔ اسی وجہ سے ہمارے ہاں یہ بات ہمیشہ کہی جاتی ہے کہ میانہ روی اور اعتدال پہ قائم رہنا یہ زیادہ مشکل کام ہوتا ہے۔ ایک جہت پہ چلے جانا کہ سب چیزوں کو غلط کر دو، یا ایک جہت پہ آ جانا کہ سب چیزوں کو آزاد کر دو، تو یہ دونوں طریقے ٹھیک نہیں۔ اب سوال ہے کہ وہ کیسے معلوم ہو کہ ہم صحیح ہیں؟ تو اس کا اصول یہ لکھا ہے علماء نے، اور ہم اس کو تاریخی اعتبار سے بھی دیکھتے ہیں، علمی اعتبار سے، نظریاتی اعتبار سے بھی، کہ 1200 سال 1400 سال سے مسلمانوں کا جو ایک جادہ، ایک منہج، ایک صراط مستقیم چلے آ رہا ہے، جو مجموعی دینی روایت ہے جس کے اندر اختلافات بھی ہیں، جس کے اندر کچھ اس طرف کی طرف بھی ہیں، کچھ اس طرف بھی ہیں، اور وہ اختلافات علمی ہیں، دائرے کے اندر ہیں، اس کے اندر رہتے ہوئے، ان اختلافات کے اندر رہتے ہوئے، ان گنجائشوں کے اندر رہتے ہوئے اگر آپ سفر کرتے ہوں سبحان اللہ، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ اس چھتری کے تلے ہیں، اس سواد اعظم کے تحت ہیں، اس جھنڈے کے تلے ہیں، اور جس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد ہے کہ جماعت کے ساتھ رہو۔ جماعت سے مراد وہاں پہ کیا ہے؟ کوئی تنظیم بنانا مراد تھوڑی ہے ہماری طرح آج کل، بلکہ اس سے مراد ہے کہ مسلمانوں کا جو ایک مجموعی روایت، علمی تراث 1400 سال سے چلی آ رہی ہے، اور ایک مسلمانوں کی شناخت ہوتی ہے کہ ان کا عقیدہ یہ ہوتا ہے، عمل یہ ہوتا ہے، ایسے رہتے ہیں۔ اگر آپ اس کے اندر ہیں چھوٹی موٹی گنجائش، چھوٹے موٹے علمی اختلاف کے ساتھ، اس کا مطلب ہے کہ آپ اس جادہ پہ ہیں، اس راستے پر ہیں، اس منہج پہ ہیں، اس طریقے پہ گامزن ہے جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صراط مستقیم کہا ہے۔ اور ہمارے دین میں ان معاملات میں جیسے جدید مسائل کے حوالے سے آپ دیکھیں، لچک بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجتہاد کے ذریعے بہت رکھ دی کہ اجتہاد کرو، نئے پیش آمدہ مسائل کے اندر اگر اللہ کی مراد تم تک سمجھ میں آتی ہے، اور اختلاف کی صورت میں بھی ایک طریقہ اختیار عطا فرما دیا کہ وَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، کسی مسئلے میں اختلاف ہو جاتا ہے تو اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے احکام کی روشنی میں پرکھ کر ایک فیصلہ کر لو۔ تو جب آپ اس کے اوپر رہتے ہیں
اور آپ کوشش کرتے ہیں کہ میرے پیش آنے والے تمام جدید مسائل، چاہے وہ معاشرتی ہوں، معاشی ہوں، سیاسی ہوں، ان کا راستہ میں اللہ اور اس کے رسول کے بیان کردہ اصولوں کے تحت نکالوں، اس کے اندر اختلاف رائے کے باوجود، لیکن اگر میں نکالتا اصول کے تحت ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ میں ایک صراط مستقیم پر ہوں۔ صراط مستقیم کا مطلب ہمیشہ یاد رکھیں، کبھی بھی یہ نہیں ہے کہ سارے لوگ ایک بات ماننے والے ہوں۔ صراط مستقیم کا مطلب یہ ہے کہ مجموعی طور پر ایک رستے پہ چلنے والے ایک جیسے لوگ ہوں، ان میں جزوی اختلافات کے باوجود، چنانچہ نماز کے اندر علمی طور پہ، عملی طور پہ بعض اختلافات ہو سکتے ہیں، طریقے میں ہو سکتا ہے، کسی روزے کے پر ہو سکتا ہے، طلاق نکاح کے اندر ہو سکتا ہے، لیکن بنیادی طور پہ سب مانتے ہوں گے کہ اللہ اور اس کا رسول ایک ہے۔ راستے مختلف ہو سکتے ہیں، منزل ایک ہے، منزل ایک ہے، اور طریقہ کار مجموعی راستہ بھی ایک ہی ہے، یعنی کہ توحید کو ماننے والے ہوں گے، قرآن کو اپنے لیے مشعل راہ سمجھتے ہوں گے۔ ہمارے آئین پاکستان کے اندر جو ہمارے بزرگوں نے قرارداد مقاصد کے ذریعے ہمارا ایک اس صراط مستقیم کو طے کر دیا کہ قرآن و سنت کتاب یہ ملک چلے گا، باقی جزوی طور پر ان کے انتظامی طور پر جو مصلحتوں کے تحت کوئی مسئلہ کبھی ایسا ہو سکتا ہے، کبھی کوئی کیسا ہو سکتا ہے، وہ سب ٹھیک ہے، لیکن ایک اس راستے کے تحت۔ لیکن ایک آدمی آتا ہے یا ایک کوئی قوم آتی ہے یا کوئی مذہب کے ماننے والے آتے ہیں، وہ آ کر کہتے ہیں کہ جی آج کے بعد ہم قرآن کریم کو نعوذ باللہ موقوف قرار دیتے ہیں، یا خدا کے حکم کو موقوف قرار دیتے ہیں، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو ہم نہیں مانتے۔ تو یہ سارے وہ لوگ ہیں جو کہ جدید چیزوں کو قبول کرنے کے نام پر اس صراط مستقیم سے دراصل باہر نکلتے ہیں۔ تو اصل میں جو علماء اور ربانیین کا بنیادی کام ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے ذریعے، تو پہلا ان کا بنیادی کام ہے کہ لوگوں کو صراط مستقیم پہ رکھنا، عقیدے کے اعتبار سے، علمی اعتبار سے، نظریاتی اعتبار سے۔ عملی اعتبار سے لوگ کمزور ہوں تو ان کو عمل کے اندر بھی اچھا کرنا۔ مفتی صاحب، یہ آپ نے جو بات فرمائی، یقیناً 100% اتفاق کیا جانا چاہیے اس بات سے، وہ ہوگا بالکل، لیکن میرا خیال ہے کہ ہمارا موضوع یہ نہیں ہے۔ یہ جو بات آپ نے فرمائی نا کہ اب اختلاف، علمی اختلاف ہوتے ہوئے نگاہ منزل پہ رہے اور انتشار امت نہ ہو، یہ بہت اچھی بات ہے، لیکن یہ کہ معاشرے کے سدھار کے لیے علماء کی ذمہ داریاں، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 63 میں کہ یہ کیا کرتے تھے، گناہوں کو دیکھتے تھے، ٹوکتے نہیں تھے، اور جو حرام کھا رہے تھے لوگ کہتے، وہ جو آپ نے بات فرمائی کہ یہ چند پیسوں کے عوض اللہ کی آیات بیچ دیتے تھے، یہ جو گفتگو آپ نے فرمائی، یقیناً یہ رویے دین کی طرف ایسے ہی ہونے چاہیے، اور بحمداللہ ہمارے علماء یہ ذمہ داری کما حقہ ادا فرما رہے ہیں، اللہ اکبر، کہ دین کی طرف ریچولز اس طرف آنا ہے، اور پوری امت کو سنبھالا ہوا ہے ہمارے معزز علماء نے۔ لیکن یہ جو آیت ہے ہمارے معاشرے، میں نے پہلے ایک سوال یہ بھی رکھا تھا کہ انڈرسٹینڈنگ آف اسلام، جیسے ایک جو علماء ہیں، آپ جیسے لوگ ہیں، دانشور ہیں، مفسر قرآن ہیں، آپ نے دنیا دیکھی، میں بار بار یہ بات کہتا ہوں، کانفرنسز میں آپ جاتے ہیں دنیا بھر کی، آپ نے ڈاکٹریٹ کیا کراچی یونیورسٹی سے، ایک ویژن ہے، جو ذہنی جو آپ کی سطح ہے، مرتبہ ہے، اس سے انکار نہیں، اور ہمارے جتنے علماء ہیں الحمدللہ وہ ایک سطح رکھتے ہیں، لیکن کیا ہم دین کی سمجھ، عقل کو استعمال کرتے ہوئے، وحی کو بنیاد بناتے ہوئے، آج کے مسائل آپ ہم سے زیادہ جانتے ہیں، پہلے ہم پریشان ہوتے تھے سیکولرزم پر، اب ایتھیزم آ گیا، اللہ اکبر، یعنی خیر اور شر، حق اور باطل، اس کے یہ نتائج ہم طے کریں گے عقل کو بنیاد بنا کر، تو پھر عقل اور وحی کے درمیان ایک جنگ، اس کا بھی آغاز ہو گیا۔ ایک سوال میں نے یہ بھی رکھا تھا کہ ایک شخص جو کہ دین کی انڈرسٹینڈنگ صحیح نہیں ہے، کیا وہ دین کی ترجمانی کر سکتا ہے؟ نصوص کچھ میں نے یہاں بیان فرمائی جو قرآن کریم کی آیات، اللہ اکبر، ہمارے معاشروں میں جن میں ہم اور آپ زندگی کرتے ہیں، کیا ہمارے معزز علماء کیا وہ معاشرے کے سدھار میں اس آیت کی روشنی میں اپنا کردار ادا فرما رہے ہیں کہ لوگوں کے گناہوں کو روکنا، لوگوں کو حرام کھانے سے روکنا،
سچ بولنا چاہیے، پڑوسی کا خیال رکھنا چاہیے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، والدین کا ادب کرنا چاہیے، وغیرہ وغیرہ. یہ تمام چیزیں بہت اچھی ہیں، لیکن یہ جو آیت ہے مائدہ 63، یہ ذمہ داری بھی عائد کرتی ہے علماء کے کاندھوں پر. ارشاد. لیکن صاحب یہ جو آیت کے اندر علماء کی ذمہ داری بتائی گئی ہے کہ اکلہم السحت جی قولہم الاثم، گناہ کی بات کرنا، اور یہ اس آیت کے اندر یہ دو باتیں تو ذکر کی گئی، لیکن مجموعی طور پر اس سے خیر اور شر کا بیان کرتے رہنا مراد ہے. اچھا، خیر اور شر کے بیان کرنے کے اندر بعض جہاتیں بڑی سادہ ہوتی ہیں جو ہر آدمی بیان کر سکتا ہے، جیسے کہ جھوٹ مت بولو، گناہ مت کرو، خیال رکھو. بعض جہات اس کی نا تھوڑی مشکل ہونے لگتی ہیں، جدید مسائل ہیں، جیسے کہ جدید مسائل کی روشنی میں حل کیا پیش کیا جائے. جدید سیاسیات کے مسائل ہیں، الہاد کے مسائل آتے ہیں ہمارے سامنے، انکار خدا کا مسئلہ آتا ہے، معاشرے کے اندر ہمارا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے، ہمارے قانون کا بنیادی ڈھانچہ کیا ہونا چاہیے. یہ مسائل کی نوعیتیں مختلف لحاظ سے بدلتی ہیں. تو اسی وجہ سے ہمارے یہاں آپ دیکھیں کہ ہمارے یہاں علماء کرام اور مشائخ کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز بھی دنیا میں اب زیادہ پھیل گئی ہے، جو کہ ہمارے یہاں داعی اور مبلغین حضرات کہلاتے ہیں. داعی مبلغین حضرات کا تصور یہ رکھا گیا کہ انہوں نے کہا کہ ایک تو یہ کہ لوگ ہمارے پاس آئیں اور ہم لوگوں کو سمجھائیں، ایک یہ کہ ہم خود لوگوں کے پاس چل کے جائیں، لوگوں کو جا کر دین سکھائیں، لوگوں کو بتائیں کہ دیکھو یہ حرام ہے، یہ حلال ہے. تو اس جہت سے ہمارے یہاں بعض جہات پہ کام بہت اچھا ہوا ہے اور بعض جہات میں بہت بہتری کی ضرورت ہے. مثال کے طور پہ جیسے الحاد اور ایتھیسزم کے حوالے سے جو ہمارے یہاں کچھ نظریاتی مباحث ہیں جو کہ خاص طور پہ کافی دقیق مباحث ہیں اور دنیا کے اندر ان ملکوں سے اٹھائے جاتے ہیں جن ملکوں کے اندر خدا بیزاری یا خدا سے دوری یا خدا کا جسے ہم کہتے ہیں نعوذ باللہ دیش نکالا ہو چکا ہے، اور وہ خدا کو اپنے لیے ایک محض چند لوگوں کے لیے ایک تصور قابل قبول سمجھتے ہیں، ورنہ ان کے یہاں تو خدا کوئی چیز ہی نہیں ہے. تو ان معاشروں کے اثرات جو مرتب ہوتے ہیں ان اثرات کو روکے رکھنا، یا مثال کے طور پہ ایک اور اہم بات ہے جس کو ہم اپنے یہاں آج کل تھوڑا زیادہ طریقے سے بیان کرنے کی ضرورت ہے کہ صحیح اور غلط کا فیصلہ خدا اور رسول کے پاس رکھا جائے یا اس کو وہاں سے لے کر انسانوں کے پاس رکھ دیا جائے. کسی چیز کا صحیح اور غلط ہونے کا فیصلہ تو قرآن کریم تو یہ فرماتا ہے کہ صحیح اور غلط ہونے کا فیصلہ تو اللہ اور اس کے رسول کو دیا جائے گا. یہ چیز صحیح ہے یا غلط ہے اس کا فیصلہ اللہ اور اس کے رسول کریں گے. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ہماری عقل کرے گی، یعنی ہماری عقل سے مراد اجتماعی عقل کرے گی، چاہے وہ پارلیمنٹ کی شکل میں ہو، چاہے ہمارے کچھ علمی حلقے ہوں، کہ ہم کہیں گے کہ یہ چیز صحیح ہے اور یہ غلط ہے، چاہے خدا اور اس کے رسول کچھ بھی کہتے رہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صحیح اور غلط کا معیار دین سے اٹھا کر اپنے پاس لا رہے ہیں. وہ جو ایک بڑا مشہور، جب ہم ذرا دوسری طرف نکل جاتے ہیں کہ جب ہم سیاسیات پر بحث کرتے ہیں اور جو ڈیموکریٹک ہمارا جو بیسک اسٹرکچر ہے اس پر ہم جب جاتے ہیں تو اس کے اندر ایک سوال یہ آ کے کھڑا ہوتا ہے کہ جو عام ڈیموکریٹک تصور ہے وہ یہی ہے کہ حق اور باطل کا معیار خدا اور اس کے رسول سے لیا جائے. تو حق اور باطل کے معیار کو امت کے سامنے ہر وقت خدا اور اس کے رسول کے اندر رکھنا، یہ ایک بنیادی تصور ہے اس بات کا. لولا ینہاہم الربانیون والاحبار عن قولہم الاسم، کہ لوگوں کے سامنے بات رہے کہ دیکھو صحیح اور غلط وہ نہیں جو تمہارا عمل ہے، صحیح اور غلط وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول بتائیں گے. اگر کوئی چیز تم نے اپنے یہاں بالکل 100% بھی رائج کر لی ہو، تم اسی پر جیتے ہو، اسی پر مرتے ہو، لیکن وہ خدا اور اس کے رسول کے اصول کے مطابق غلط ہیں، تو پھر وہ چیزیں غلط ہیں اور تمہیں اس چیز کی اصلاح کرنی پڑے گی. لیکن یہ فکر معاشرے کے اندر اجاگر رکھنے کا جو بڑا کردار ہے وہ ربانیون اور احبار کے اوپر رکھا گیا. اور ہمارے یہاں آج کے دور میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بعض چیزوں کے اندر علماء کرام نے کافی بہت محنت کی ہے. آج بھی جو دین ہمارے یہاں نظر آتا ہے آپ کو، مختلف علماء، مختلف داعی، دین سے وابستہ لوگ، لیکن بہت سارے ایسے ایریاز ہیں کہ اب جس میں مزید جانے کی ضرورت ہے. الہاد کے ہمارے سامنے مسائل ہیں، ایتھیسزم کے ہمارے سامنے جو مسائل آ کے کھڑے ہو رہے ہیں، یا دین کو مرکز ہدایت یا حق اور باطل کا معیار دین کے بجائے لوگوں کی رائے کو قرار دیا جانا، خواہشات کو قرار دیا جانا، جو کبھی نہیں ہو سکتا، جو صحیح اور غلط کا فیصلہ خدا اور رسول سے لے کر ادھر دینا، اور جسے ہم کہتے ہیں کہ قرآن اور حدیث کو اذکار رفتہ قرار دے کے پیسے پش ڈالنا، اور صرف ایک برکت کے لیے یا گولڈن کوٹس اقوال زرعی کے لیے تو پڑھیں آپ، یا یہ کہ اپنے ایک ریچول کے طور پہ تو پڑھیں کہ آپ کو ایک ذہنی سکون مل جاتا ہو، لیکن اس کو معیار حق بنائیں
اس منصب سے ہٹانا، یہ اس وقت ہمارے معاشرے کے اندر ہر شخص جانتا ہے کہ بڑے پیمانے پر یہ کوششیں ہوتی ہیں اور مختلف طریقوں سے ان چیزوں کو قابل قبول بنانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اس کے سامنے سد سکندری بننا سب کی ذمہ داری ہے، لیکن علماء کی ذمہ داری کہیں زیادہ ہے کہ وہ اس چیز کو کریں۔ کچھ ذمہ داریاں وہ صحیح نبھاتے ہیں، کچھ ذمہ داریوں کے اندر ان کو مزید جانے کی ضرورت ہے۔ اور ایک اور بات بھی انیس صاحب جو پچھلے کوئی 70-80 سال میں سامنے آئی ہے، وہ یہ آئی ہے کہ جب سے مسلمانوں کا سیاسی زوال ہوا 1920 میں، خلافت مسلمانوں کی ختم ہوئی ہو، جگہ جگہ وہاں پر غیر مسلموں نے مسلمان ممالک پہ آ کے ہمارا جو ہے وہ استعماری جو ہے وہ بر صغیر کے اندر جو ہے برطانوی استعمار آیا، تو کہیں پر فرانسیسی استعمار، کہیں پہ اطالوی، بلندیزی، مختلف استعمارات نے دنیا کے اندر مختلف ملکوں پہ قبضہ کیا، تو وہاں سے اسلامی قانون اور اسلامی طریقہ کار باہر نکال دیا گیا اور وہاں پر اپنے طریقے نافذ کر دیے گئے۔ تو اب دنیا کے سامنے ایک اور چیز اس وقت پچھلے کوئی 20 سال 25 سال سے مختلف انٹرنیشنل فقہی کانفرنسز کے جو ادارے قائم ہوئے ہیں، مجمعی اجتماعی غور و فکر کے جو دینی ادارے قائم ہوئے، ان کے سامنے ایک اور بات بھی آئی کہ ہمارے سامنے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا ایک بڑا حصہ یہ بھی ہے کہ جب آپ کسی شخص کو نہی عن المنکر کریں کہ یہ چیز منکر ہے، اس سے ہٹو، تو پھر اس کے ساتھ ساتھ اگر اس کی عملی زندگی کی کوئی چیز ہے تو اس کا ایک متبادل بھی اس کو تجویز کر دیں، بہت اچھی یہ چھوڑ کے ادھر آ جاؤ۔ چونکہ ہوتا یہ ہے کہ جب ہم کسی کو نہی عن المنکر کرتے ہیں تو وہ تھوڑی دیر کے لیے رکتا ہے، اس کے اندر ایک جسے کہتے ہیں احساس شرمندگی ہوتا ہے، گلٹ ہوتا ہے اس میں، لیکن اس کے بعد وہ کہتا ہے میں کروں کیا، کہتا چلو جی دوبارہ اس میں چلے جاؤ۔ تو اس وجہ سے اب یہ بھی ذمہ داریاں علماء کرام نے اٹھائی ہیں، چنانچہ آپ دیکھیں تعلیم کے میدان میں، معاشیات کے، سیاسیات کے، حلال حرام سب میدان میں اب لوگ آہستہ آہستہ آ رہے ہیں، لیکن اس کے اندر دو چیزوں کی طرف ہمیں محنت کرنے کی بڑی ضرورت ہے۔ ایک تو یہ کہ ہماری محنتیں اور اجتماعی شکل میں ہوں، ہمارے یہاں بہت سارے اختلافات اور بہت ساری چیزوں میں ہمارے وسائل اور ہماری صلاحیتیں ادھر ادھر صرف ہوتی ہیں، ان چیزوں کی طرف متوجہ ہوں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جیسے قرآن کریم میں یہ بات میں نے عرض کی تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس امت کی خصوصیت یہ بتائی ہے کہ تأمرون بالمعروف و تنہون عن المنکر، یہ سمجھ لینا کہ کچھ کام صرف اور صرف دینی طبقے کا ہے، میرا نہیں ہے، یہ تصور بھی دینی نقطہ نظر سے صحیح نہیں ہے۔ بہت سارے کام ایسے ہیں جو کہ واقعتاً صرف دینی طبقہ ہی کر سکتا ہے، دینی طبقے ہی کو کرنے چاہیے، دین سے وابستہ جو لوگ ہیں، چاہے وہ تفسیر قرآن ہو، تشریح قرآن ہو، فقہی مسائل کا بیان ہے، ظاہر ہے یہ وہی لوگ کریں گے جو ایک علم سے اشتغال رکھتے ہیں۔ لیکن جہاں تک عمل کا تعلق ہے، یعنی مثال کے طور پہ ایک آدمی ہے، وہ کہتا ہے کہ میں ایک عالم تو نہیں ہوں، میں ربانیین میں نہیں ہوں، مشائخ میں نہیں ہوں، تو میرے پر سود کا سمجھنا یا سود کا نفاذ کرنا میری ذمہ داری نہیں، تو نہیں، یہ غلط ہے۔ عمل کے اعتبار سے ہم سب کی اجتماعی ذمہ داری بنتی ہے، عمل کے حوالے سے اہل اقتدار کی بھی بنتی ہے کہ وہ جہاں جہاں یہ چیزیں آ رہی ہوں۔ جو بات فرمائی جا رہی ہے نا، یہ تو آپ نے اس کو بالکل ایک جنرلائز کر دیا آپ نے اس بات کو، لیکن ایک عام آدمی، یعنی میں ایک عام آدمی ہوں، آپ ایک خاص آدمی ہیں، آپ عالم دین ہیں، یہاں جو بات فرمائی ہے دو کام ہیں کہ گناہ پر زبان کھولنا اور حرام پر اعتراض کرنا، حرام کو روکنا، یہ دو کام ہیں علماء کے۔ یہ کام ایک عام آدمی کیسے کرے گا کہ ایک گناہ ہو رہا ہے، ایک گناہ جو کہ ضرورت ہے، علماء کی ذمہ داری ہے، جو قرآن بیان فرما رہا ہے، تو ایک عام آدمی لوگوں کو اگر کہتا ہے کہ جناب والا کہ آپ یہ کیا کون سا گناہ کا کام ہو رہا ہے، یہ نہیں کریں، لیکن ایک عالم دین انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ بات فرما رہا ہے، حرام کھا رہے ہو تم لوگ، تم حرام نہ کھاؤ، یہ قرآن بیان فرما رہا ہے کہ یہ علماء، ربانی، شیوخ، احبار، ان کی ذمہ داری، تو ایک عام آدمی کیسے کرے گا؟ دیکھ انیس صاحب، میں یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ اس آیت کا جو مفہوم ہے وہ یہ نہیں ہے کہ یہ صرف ان کی ذمہ داری ہے، باقی لوگ خاموش بیٹھے رہیں، یہی بات میں عرض کر رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، قرآن کریم میں جس بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، تو قرآن کریم میں یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ تم جو ہے ایسی امت ہو جو اچھائی کی طرف بلاؤ گے، برائی سے روکو گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تم میں سے جو شخص بھی برائی کو دیکھے، تو میرے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اصلاً یہ ذمہ داری اسی طبقے کی ہے جو دینی طبقہ کہلاتا ہے، وہ چاہے مشائخ کا ہو، چاہے مبلغین کا ہو، داعین کا ہو، علماء کا ہو، لیکن ان کے ساتھ ساتھ جو ان کے اصلاح کے نتیجے میں لوگ تیار ہو رہے ہوں گے، جو شاید علماء اور ربانیین میں سے نہ ہوں، عوام میں سے ہوں، لیکن ان کے ساتھ جڑے ہیں، ان کے اندر بھی احساس پیدا ہو۔ مثال کے طور پہ ایک عالم دین ہے، وہ آ کر لوگوں کو بتاتے ہیں کہ جی رشوت کا لین دین منع ہے، یہ سارے علماء بتاتے ہیں، سارے داعین بتاتے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ اس معاملے کو اپنے کسی محکمے میں نافذ کرنے کا کام ایک عام آدمی کرے گا یا اس محکمے کا جو افیسر ہے وہ کرے گا؟ تو اس کا مقصد یہ ہوا
کہ یہ کوئی نہ سمجھے کہ بھئی یہ ہمارا کام تو ہے نہیں، ہم تو نہیں کریں گے. یہ کام جب آپ تک کوئی کلمہ خیر کسی عالم دین کا، کسی داعی کا، کسی مبلغ کا آپ تک کلمہ خیر پہنچ گیا تو اب یہ آپ کی ذمہ داری بھی بن گئی کہ آپ اس بات کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیغام کو اپنے دائرۂ اختیار کے اندر رہتے ہوئے عام کریں. یعنی کہ کہنے کا مقصد یہ ہے، جسے ہم آج کل ایک باتیں کہتے ہیں نا، کنیکٹڈ ایفرٹس ہیں، اجتماعی جڑی ہوئی کوششیں، مرکزی سطح پر ہدایت کے لیے لوگوں کو رہنمائی فراہم کرنے کے لیے یہ طبقہ ہوگا، لیکن اس کے نیچے بھی پھر ان کے ساتھ جڑنے والے، پھر ان کے ساتھ متبعین، ان کے فالوور. نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ معاشرے کے اندر ایک برائی کی شکل میں زندہ رہتی ہے کہ ہاں یہ برائی ہے. آپ یہ دیکھیں سود کے خلاف جتنی بھی تحریکیں چلی ہیں آج سے کوئی 40 سال 50 سال سے چل رہی ہیں پاکستان میں، اس تحریک کے اندر، اس آواز کو اٹھانے کے اندر دینی حلقے شامل ہیں. دینی جو ادارے، یعنی مجموعی بات کر رہا ہوں میں، چاہے مشائخ ہوں، داعین ہوں، جن کی نسبت دین کے ساتھ ہے، انہوں نے اس ایشو کو زندہ رکھا اور لوگوں کے اندر بات پہنچائی کہ دیکھو یہ غلط ہے، اللہ اور اس کے رسول نے غلط قرار دیا، یہ غلط ہے، اس کو غلط سمجھو، چاہے تمہارے معاشرے کے اندر یہ لازمی حصہ بھی بن چکا ہو. چنانچہ یہی لوگ ہیں جو کہ پھر مقدمات بھی کرتے ہیں، اور انہی کے اثرات ہوتے ہیں کہ جو آپ بعض دفعہ اہل اقتدار کے اندر بھی ایسے لوگ ہوتے ہیں، عوام میں ایسے لوگ ہوتے ہیں. آج عام لوگوں کے اندر یہ فکر بیدار ہے، وہ کہتے ہیں نہیں غلط کام غلط ہے، ہمیں اس کا کوئی حل چاہیے. یہ بات میں عرض کر رہا ہوں کہ جب یہ بنیادی کردار ربانیین اور احبار یہ ادا کرتے ہیں کہ لوگوں کے دل میں بٹھاتے رہتے ہیں کہ یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، تو معاشرے کے اندر وہ بات حق اور باطل کی طرح زندہ رہتی ہے. اور جب یہ خاموش ہونے لگتے ہیں تو معاشرہ آہستہ 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 سونا شروع کر دیتا ہے. پھر ایک وقت آتا ہے کہ معاشرے کے اندر یہ احساس ہی ختم ہو جاتا ہے کہ شراب پینا گناہ ہے یا نہیں ہے، بدکاری کرنا گناہ ہے یا نہیں ہے، یا یہ احساس ہی ختم ہو جاتا ہے کہ حرام کھانا گناہ ہے یا نہیں ہے، دوسرے کا مال قبضہ کرنا، دوسرے کی زمینوں پر قبضہ کرنا، دوسرے کو تکلیف پہنچانا، یہ ساری باتیں اگر لوگ عمل نہ بھی کرتے ہوں تو داعی کا کام، مبلغ کا کام اپنی بات لوگوں تک پہنچانا ہے، چاہے کوئی اس پر عمل کرے یا نہ کرے. اس معاشرے کو، یعنی کم سے کم فائدہ یہ ہوتا ہے کہ معاشرے کے اندر ایک گناہ کے طور پر، علمی طور پر زندہ رہے، لوگوں کو پتا ہو کہ بھائی چاہے سارا معاشرہ اس میں مبتلا ہے لیکن کام غلط ہے، اس لیے کہ اللہ اور اس کے رسول نے. یہ نہ ہو کہ وہ 25-50 سال بعد سمجھ لیں کہ بالکل جیسے شیر مادر سمجھ کے اس کو ایک عام روٹین میں. علماء تو ظاہر ہے کہ اپنے حصے کا کام کرتے ہیں. انبیاء کے ساتھ کیا رویے رہے ہیں، ان کے لوگوں نے ان کی بات کو نہیں مانا. العلماء ورثۃ الانبیاء، اللہ اکبر. تو علماء انبیاء کے وارث ہیں. محض اخلاقی فضائل بیان کرنے تک نہ رہیں، جو کہ بہت ضروری ہیں. بہت اخلاقی فضائل کی کیا بات ہے. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، ہم کس نبی کے ماننے والے ہیں جن کو اخلاق عظیمہ پر فائز کیا گیا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو معاشروں میں، ہمارے اطراف میں جو برائیاں ہو رہی ہیں ان کو بھی روکنا چاہیے، اور ان کے تعلق سے بھی آواز اٹھانی چاہیے، مستقل اٹھانی چاہیے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے ہمارے معاشروں میں. اور جو آپ نے بات فرمائی نا کہ زوال، یعنی مسلسل ایتھیزم، اللہ کو نکال دو، نعوذ باللہ معاشروں سے، وغیرہ وغیرہ، دنیا بھر کے مسائل پیدا ہو رہے ہیں. عقل کو معبود بنایا جا رہا ہے، وہی خداوندی کو متروک کیا جا رہا ہے. تو ایسے میں یعنی ہم اپنی نسلوں کی حفاظت کیسے کریں؟ انیق صاحب، یہ جو آپ نے جملہ کہا نا، میں اس کے پر ایک اپنی بات عرض کروں. عقل کو معبود نہیں بناتے لوگ، خواہشات کو قرآن کریم نے دین کے مقابلے میں خواہش کا کہا. جی بالکل، یقیناً. اور جس چیز کو لوگ کہتے ہیں نا لاجک، کہ جی لاجیکلی یہ بات ایسی ہونی چاہیے، اصل میں وہ لاجک کی بات نہیں ہوتی. چونکہ لاجک کو تو قرآن نے بھی رد نہیں کیا. قرآن نے تو ان فی ذالک لعبرۃ لمن یخشی کہا ہے، لأولی الالباب کہا ہے، لقوم یعقلون کہا ہے. اصل بات ہے کہ قرآن کریم یہ بات فرماتا ہے کہ جب خدا کا حکم آتا ہے تو خدا کا حکم کچھ چیزوں سے روکتا ہے، کچھ کام کرنے کا حکم دیتا ہے. اس کے مقابلے میں انسان جب کھڑا ہوتا ہے تو انسان ہمیشہ اپنی خواہش کو لاتا ہے. چنانچہ آپ قانون کے مقابلے میں بھی دیکھیں، اگر ایک شخص جو ہے وہ سگنل کی بتی اگر لال ہو رہی ہے اور وہ گاڑی سے سگنل توڑ کے چلا جائے اور اس کو پولیس والا روکتا ہے تو وہ سب سے پہلے اپنی ایک عقلی دلیل دیتا ہے. یہ نہیں کہتا میں نے جرم کو، کہتا ہے کہ جی میں جلدی میں تھا یا مجھے فلاں جگہ پہنچنا تھا. تو پولیس والا اس لاجیکل بات کو نہیں مانتا، وہ کہتا ہے یہ لاجک نہیں ہے، یہ اصل آپ نے سگنل توڑنے کی خواہش تھی آپ کی، اب آپ اس کے لیے جو ہے نا ہیلے بہانے تراش رہے ہیں. ہوتا یہ کہ انسان نے اپنی خواہش پر عمل کرنا ہوتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ جو قید و بندش ہیں دین کی طرف سے ہیں، قانون کی طرف سے ہیں، اس میں مجھے آزادی ملے، مجھے ہر غلط کام کی آزادی ہو، مجھے خواہشات نفس کی آزادی ہو، مجھے اس چیز کی آزادی ہو. لیکن
میں اگر بولوں گا خواہش نفس سے میری بات قبول نہیں ہوگی، لہٰذا میں کہتا ہوں سامنے کی جی مجھے تو لاجیکلی یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ اصل مقابلہ قرآن کریم میں جو فرمایا ہے، ٹھیک، ارأیت من اتخذ الہہ ہوا، خواہشات کو معبود بنانے والا، اور یہ جو آج کی آیت ہے یہ مجھ سے اور ہم جیسے سارے وہ لوگ جو کہ دین سے وابستہ ہیں، اور ہماری شناخت معاشروں میں یہ ہے کہ ہم دین کی بات کرتے ہیں، ہم سے تقاضا کرتی ہے کہ ہم برائی کو برائی کہتے رہیں، چاہے ساری کائنات جمع ہو کر اس کو کرتی ہو، اگر غلط ہے تو غلط ہے۔ ٹھیک۔ آپ نے ایک بات اور بہت اچھی فرمائی تھی کہ کنیکٹڈ ایفرٹس، کنیکٹڈ میں اس کو کہتا ہوں کہ کلیکٹڈ ایفرٹس، ایفرٹ، بالکل وہ علماء کی جانب سے۔ دیکھیے سود کے حوالے سے آپ نے بات فرمائی، بہت اچھا ہوا کہ 5 سال میں سود سے خاتمہ ہو جائے گا سود کا، یہ دوسرا سال جاری ہے۔ 5 سال ایک تو خیر فوراً ہی ختم کرنا تھا، چلیے رفتہ رفتہ سسٹم ٹھیک ہوگا، تو پہلے سال 20% سود نکل جاتا ہمارے بینکوں سے، دوسرے سال 40%، اس طرح 5 سال میں پورا سود سے پاک ہمارا نظام ہو جاتا۔ اور بہت سارے جرائم ہیں جو ہمارے معاشروں میں ہو رہے ہیں، لیکن یہ کنیکٹڈ اور کلیکٹڈ ایفرٹ آپ کو نظر آ رہی ہے ہمارے معاشروں میں؟ کہاں یہ بات آتی ہے سامنے؟ آج بھی یعنی یہ زوال یافتہ اور زوال آمادہ جو زمانہ ہے ہمارا، بلکہ زوال پرست، اس کے باوجود علماء کی جو قدر ہے اس معاشرے میں، یہ سبحان اللہ سبحان اللہ، علماء ہمارے سروں کے تاج ہیں۔ اگر علماء مل کے یہ طے کر لیں کہ اس شہر سے شراب خانے ختم ہو جائیں گے، یہ طے کر لیں کہ یہ سودی بینکاری نہیں ہوگی، اس نظام سے سود کو نکال دینا ہے، یہ پورا ملک سدھر جائے۔ لیکن یہ جو علماء سے بات ہو رہی ہے کہ یہ جو گناہ کرتے ہیں لوگ، انہوں نے کیا کیا؟ یہودی علماء نے کہ اپنے لوگوں کو گناہ کے کام پر زبان کھولنے سے رک جاتے تھے، اور لوگ حرام کھاتے تھے تو یہ خاموش رہتے تھے۔ تو یہ عافیت کو عذر بنا لینا، مفتی صاحب اللہ کے سامنے جب پیشی ہوگی ہماری، تو اس وقت کیا گفتگو ہوگی، کیا جواز ہوگا، کیا دلیل ہوگی؟ ارشاد۔ دیکھیے نیک صاحب، یہ جو آپ نے کہا کہ ہماری کنیکٹڈ اور کلیکٹڈ یعنی اجتماعی اور مربوط کوششیں، اس میں بالکل اضافہ ہونا چاہیے۔ آج ہم اگر کسی گناہ کو گناہ کے طور پہ اس معاشرے میں زندہ رکھے ہوئے ہیں، اور دنیا کے اور اقوام نے اس کو گناہ کے طور پہ اپنے یہاں سے نکال کر اس کو حرام کو قبول کر لیا، تو یہ ہماری ایک الحمدللہ میں کہتا ہوں ایک اچیومنٹ ہے کہ اس امت نے کم سے کم گناہوں کو آج تک گناہ سمجھا ہوا ہے۔ دنیا کی بعض امتوں میں تو یہ گناہ بھی ختم ہوتے جا رہے ہیں، لیکن مزید کوشش کی ضرورت ہے، کیونکہ ہمارے اپنے معاشرے کے اندر ہمارے بہت سے مسلمان ہیں جن کی ایمانی طور پر علمی طور پر کمزور ہیں، اور بدقسمتی سے جس نظام تعلیم سے وہ پر آئے ہیں، ان کی نظر میں قرآن اور اس کی حیثیت آہستہ آہستہ معاشرے سے، جسے ہم کہتے ہیں مارجنلائز کرنا، کارنر کرنے کی طرف جا رہے ہیں۔ ہمارا کام ہے کہ بغیر کسی اس بات سے ڈرے ہوئے کہ لوگ ہمیں کیا کہیں گے، لومۃ لائم، ملامت کرنے والے کی ملامت، برا کہنے والوں کی، ہمیں قدامت پرست کہنے والے ہمیں جاہل کہتے رہیں، ہمارا کام یہ کہ اگر ایک چیز کو ہم صحیح سمجھتے ہیں تو ہم اس کا پیغام لوگوں تک پہنچاتے اور رہیں۔ یہ اللہ کی بات کو پہنچانا ہے۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اللہ اکبر، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو ہم نے آپ پر نازل کیا ابلاغ کر دیجئے۔ ختم نبوت ہو گئی، کار نبوت باقی ہے، اور چلتا رہے گا قیامت تک۔ مفتی صاحب آپ کا بہت شکریہ، بہت ممنون آپ تشریف لائے، اور ہمیشہ کی طرح آج بھی ہم نے آپ سے بہت سیکھا۔ خواتین حضرات، ہمارے علماء کو اللہ سلامت رکھے، تشریف لاتے ہیں اور ہماری علمی کمی کو دور فرما دیتے ہیں۔ کوئز۔ کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ غزوہ احد میں شہداء کی تعداد کتنی تھی؟ درست جواب 70۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ پہلی اور دوسری وحی کے درمیان کتنے عرصے کا وقفہ تھا؟ 7 ماہ، 4 ماہ یا 6 ماہ؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 0092213452709۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343009098۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv، ہمارا SMS کا نمبر 3031، اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 009232182500194۔ حضرت ایک پرچی نکال کر اعلان فرمائیں گے آپ، آج کے ونر کون ہیں؟
عہد فراز صاحب ہیں ٹورنٹو کینیڈا سے۔ عہد فراز، عہد فراز صاحب، یہ شاید احد ہو، احد احد ہے نا، احد فراز احد فراز سے۔ صاحب کینیڈا سے۔ آپ کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے دینی کتب پر مشتمل گفٹ ہیمپر آپ کے گھر بذریعہ کوریئر روانہ کیا جا رہا ہے۔ آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ پیام صبح کا اختتام ہوتا ہے روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ کا، امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں عقل مند وہ ہے جو اپنی زبان کو غیبت سے بند رکھے، اور مومن وہ ہے جس کا دل شک سے پاک ہو۔ عقل مند وہ ہے جو اپنی زبان کو غیبت سے بند رکھے، اور مومن وہ ہے جس کا دل شک سے پاک ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔